अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान ही है इस वक्त तो कि सैलाब सैलाब सैलाब। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं कल पहुँचे हुए थे, उन्होंने दौरा भी किया और बहुत जज्बाती तकरीर की और उन्होंने अपना एक ताल्लुक़ भी बताया कि पाकिस्तान से कैसा ताल्लुक़ है कि जब उसकी हिस्ट्री बयान की तो पता चला कि हर साने हर हादसे के मौके पर वो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे अपने हर ओहदे पर कि 2017 से वो अपनी कहानी शुरू करते हैं, बल्कि उससे भी पहले कि अफगान महाजरीन 6 मिलियन, फिर 2005 में ज़लज़ला, फिर 2010 में सैलाब, और फिर उन्होंने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि पाकिस्तान में जो आज हुआ है, जिस मुसीबत का वो शिकार है, उसका ज़िम्मेदार जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क दुनिया है। मगर अब यूनाइटेड नेशन की इम्पोर्टेंस भी इंसानी समाज में उतनी ही रह गई है जैसे बाकी अखलाकियात हैं। कभी इतनी बात कह देना एक को क्या कहना चाहिए कि सबको हिला कर रख देता कि इमदाद बरस पड़ती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर अपने साथ ज़्यादती हुई हो, जुल्म हुआ हो, या आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आज दुनिया मार्केटिंग की है, लॉबिंग की है, शायद पहले भी हो कि जो खामोश रहते हैं वो बस गहरे समंदरों में ही सफ़र करते रहते हैं कि जब दुनिया अब कह रही है, बरतानिया से आवाज़ें उठ रही हैं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि ये दुनिया ने जो बोया है वो पाकिस्तान काट रहा है, तो हमारी इन्वायरमेंट की जो मिनिस्ट्री है और जो हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैं, अगर वो सारे जमा होते और दुनिया में एक लॉबिंग का सिलसिला शुरू करते तो हमें बड़ी इमदाद मिल सकती थी और मिलनी चाहिए। मैं पहली बात दिल से कह रहा हूँ, जो मैं अब देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत बुरा आलम है, बहुत बहुत बुरा आलम है, कि मुझे हैरानी हो रही है G7 पर, G20 पर, अमेरिका पे भी। हम आपके बहरहाल पुराने अलाई हैं, मैं सिटीज़न हूँ, अमेरिकन हूँ, मेरे बच्चों को रोटी से लेकर सेहत, तालीम और ज़िंदगी की हर ज़रूरत इस मुल्क ने पूरी की। वो इस मुल्क के शहरी हैं, मैं भी शहरी हूँ, वो बॉर्न शहरी है, मैं एक इमिग्रेंट शहरी हूँ। मेरा दिल दोनों जगह धड़कता है, अगर यहाँ कुछ होगा तो यहाँ से मेरी आँख में आंसू आएंगे, यहाँ के लिए आएंगे, वहाँ होगा तो वहाँ के लिए आएंगे। हमें ख़ुद भी देखना होगा कितनी इमदाद जमा हो रही है मुकामी सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, मगर चैनलाइज नहीं है। जो लोग इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनसे बात करो कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं, कि वो जो छोटी तंजीमें हैं उनका और इंडिविजुअल्स की तो वो पहुँचने नहीं दे रही। मैं यकीन से कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो इंडिविजुअल, काश हमारे दरमियान कोई चैनल होता, हम एक प्लेटफॉर्म पर होते और ये जो इक्का दुक्का जगह से और मुख्तलिफ जेबों से अलग अलग जा रहा है, जो पता ही नहीं चल रहा है, अगर एक प्लेटफॉर्म से जाता तो बहुत कुछ सामने आ सकता था। मगर ये भी हमने ही बीज बोए थे कि ये ओवरसीज़ कभी मुत्तहद ना हो सकें, यूनाइट ना हो सकें, जिसकी सज़ा हमें बार बार मिली है, मगर हमने समझा नहीं है और शायद हम समझे भी नहीं कि बहुत देर हो चुकी है। मुझे हैरानी हो रही है शहरी रहमान पर और इस तरह के लोगों पर कि वैसे अपने मुल्क में तो क़यामत ढा देते हैं बोल बोल कर, मगर G20 में, G7 में और यूनाइटेड नेशन के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर और दुनिया के दीगर प्लेटफॉर्म पे काश ये बढ़ चढ़ कर बोलते, उन्हें कन्वेंस करते, उन्हें बताते कि इस क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान में क्या बर्बादी की, इंसान कैसे बर्बाद हुए। मगर हमें तो ये भी देखना होगा ना कि अभी एक लीडर को सुन रहा था PTI के, वो कह रहा था कि ये सैलाब पानी का नहीं, इंसानों का सैलाब है, और वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो फर्रुख हबीब जो कल पैदा हुआ है सियासत में, कि लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपने लालच में, अपने मफाद के लिए अपने बहन भाइयों को भी खा सकते हैं। हम उस समाज का हिस्सा हैं। इतना दुख हुआ, सुन तो लिया होगा कि कल खान साहब फिर एक नए लाए अमल का ऐलान करेंगे।
روز بوتے ہیں روز کاٹتے ہیں، خان صاحب جو بوتے جاتے ہیں کاٹتے جاتے ہیں، مگر الزام ریاست کو، عوام کو، دیگر سیاسی پارٹیوں کو کہ لوگ سمجھاتے رہے کہ معافی مانگ لیں، مگر معافی نہیں مانگی۔ اب جب پتہ ہو گیا، چل گیا، نظر آ گیا کہ کنٹیمپٹ میں کرمنل کنٹیمپٹ ہے، کہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں، سزا ہو سکتی ہے، تو کہہ رہے ہیں -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ -1 کی باتیں تو آپ کی اپنی پارٹی میں ہو رہی ہیں خان صاحب، آپ کے اپنے لوگ ہیں جو یہ اعلانات کرتے رہے کہ قوم خان صاحب اور ایسی تیسی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی اور امپورٹڈ حکومت کی، امریکہ کی، وہ امریکہ جہاں آپ لابنگ بھی کر رہے ہیں پیسے خرچ کر کے، ترلے بھی ڈال رہے ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان میں بھی ایمبیسڈر سے ملے ہیں، 36 ایمبولینس تو لی تھیں، اب آپ کے لوگ، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ آپ کے لوگ مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہی کے لوگ ہم مجھ جیسے لوگوں سے منہ پر بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے کہاں جانا ہے، اس نے عمران کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں عوام ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے، اور عوام خان صاحب کے ساتھ ہے۔ بڑی بڑی خوش فہمیاں ہیں، تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک سارے کہانی دیکھیں کہ خان صاحب خود بوتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں، تو اب کل پھر ایک نئی کال دیں گے۔ آپ حیرانی، پوری دنیا حیرانی سے دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب پانی کے چاروں طرف بیچ میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں، اقتدار مانگ رہے ہیں، اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ نیو یارک ٹائم کے ایک رپورٹر نے، ایک جرنلسٹ نے جو پاکستان اسائنمنٹ کر کے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اس کے رولر اور اربن ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ایک خطۂ زمین میں رہتے ہیں، یہ ایک سماج کا حصہ ہے۔ تو خان صاحب کے جلسے، خان صاحب کی باتیں، ان کے لوگوں کی باتیں سن کے مجھے بھی یقین ہو چلا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم بٹے ہوئے تقسیم تو تھے ہی، مگر ایسی وحشت، اتنا وحشی پن، اتنی سنگدلی، اتنا رuthless کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہے، اب میں آپ کو ایک دو وہ باتیں بتانے چاہتا ہوں جو آپ نے میں سے بہت سننے نہیں ماننی، کیونکہ جب آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہوتا ہے تو آیت کا ترجمہ ہے نا کہ اے محمد تم اپنا کام کیا کرو، یہ ہم ہیں جسے ایمان کی روشنی سے سرفراز کریں اور جس کے دل پہ چاہیں مہر لگا دیں۔ تو اس پہ یاد آیا کہ میں نے پورا تو نہیں ابھی دیکھا، ایک انتہائی مستند رپورٹ ہے کہ خان صاحب آلموسٹ نبی تو اپنے آپ کو تصور کرنے ہی لگے ہیں، اور لبیک کہنے والے بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا نا کہ یہ بینٹلے کار جو کراچی سے نکلی ہے 6 کروڑ کی، جو انگلینڈ میں چوری ہوئی تھی، اس کے پیچھے پی ٹی آئی نکلے گی، پی ٹی آئی کے لوگ چاہنے والے نکلیں گے جو کرپشن کے خلاف ہیں، جو چوری کے ڈکیتی کے خلاف ہیں۔ تو سن لیا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ کون لوگ نکلے۔ یہ شاہ محمود قریشی، جس کے بارے میں مجھے پکا یقین ہے کہ یہ اس ملک میں بھی گھوس کھاتا تھا مختلف لوگوں سے، مختلف حوالوں سے، اس کی وزارت خارجہ کے نام پر 100 گاڑیاں آئیں، اور جو پی ٹی آئی کراچی کے مختلف عہدیداروں کے پاس ہے، اور یہ گاڑی بھی انہی میں شامل تھی، اور وزارت خارجہ نے 100 سے زیادہ خطوط لکھے شاہ محمود قریشی کے دور میں کسٹم کو کہ یہ ہماری گاڑیاں ہیں، انہیں چھوڑا جائے، یہ وزارت خارجہ کی گاڑیاں ہیں۔ اور وہ سن رہے ہوں گے نا فیصل واڈا جس کے گھر میں 29 ایکسٹرا آرڈنری برانڈڈ گاڑیاں کھڑی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ ان گاڑیوں کی تحقیقات بھی کرے گا، وہ پھدک کے کہہ رہا ہے کہ میں ایسی تو گاڑیاں پتہ نہیں کتنی میرے گھر میں، مطلب اس کے چلانے سے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سمتھنگ رانگ۔ یہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ بینٹلے کار کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے بلغاریہ کی حکومت کو بتایا تھا کہ جب یہ گیم ہو رہے تھے، کسٹم کے بغیر گاڑیاں اتر رہی تھیں وزارت خارجہ کے نام پر، اور یہ بینٹلے کار کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو بلغاریہ کی حکومت کو بتایا کہ آپ کا سفیر اس میں انوالو ہے، یہ بلاول کا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اور پھر بلغاریہ کی حکومت نے اس سفیر کو واپس بلایا جس کے نام پہ، جس کے پیپر کے جعلی پیپر بن کے یہ گاڑی پہنچی وہاں، اور ڈیوٹی کھانے کی کوشش کی گئی، کتنی 31 کروڑ روپے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو کرپشن کے خلاف ہے نا، یہ کرپشن کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اور یہی کرپشن کرتے ہیں۔ اور میں اب اس پر آپ کو ایک اور کہانی سنا رہا ہوں، اسے کنفرم کر لیں جن کے تعلقات ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں،
کہ پنجاب میں میاں اسلم اقبال کو لگایا گیا ہے وزیر بلدیات میرے خیال میں نا، جس کے نیچے انڈر ایل ڈی اے آتی ہے. ایل ڈی اے کا جو ڈائریکٹر تھا اسے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ کوئی ایماندار آدمی تھا. میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو کہ میاں اسلم اقبال کو لانے میں وہ ٹیلی ویژن کا مالک بھی شامل ہے جس کے یہاں گٹا پڑا ہوا ہے، جو چودھری منیر کا بھی پارٹنر ہے، وہ مختلف ہر جگہ ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھی ہے، اور جس کے سینکڑوں درجنوں اسکول ہیں. وہ علیم خان جو خان صاحب کے خلاف ہے، وہ سے لے کر سٹی لیکس کے جتنے بھی لینڈ مافیا ہے وہ میاں اسلم اقبال کے ساتھ ہیں. اور ایل ڈی اے میں ایک گیم ہونے جا رہا ہے. 36,000 ایکڑ زمین لاہور کی سراؤنڈنگ میں جو گرین زمین ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب گرین زمین نہیں کٹنے دیں گے، اسے براؤن کرنے کے لیے، مطلب عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے میاں اسلم اقبال کو لابنگ کر کے لایا گیا. یہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت. اور وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو گوگی نے 10 ایکڑ زمین خریدی تھی، ایف آئی میں جو تحقیقات تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو 36,000 ایکڑ زمین ہے، اس پہ نظر رکھیں، آنے والے دنوں میں سب کو پتہ چل جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے. کہ خان صاحب جو چوروں کے خلاف ہیں، بدعنوانی کے خلاف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جاتا تھا پوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اسمبلی میں بیٹھ کے ان سے معاملات طے کرو، مگر میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. میں جمہوریت کو بھی ایسی تیسی پھیر دوں گا، اس کی کسی ٹریڈیشن، اس کی کسی نارمز اور اس کے کسی حوالے کو جس سے ملک میں پراسپیرٹی آ سکتی ہو، میں نہیں مانوں گا. یہ ہے خان صاحب. اب کل کال دیں گے ڈوبے ہوئے پاکستان میں کیا کریں گے. مگر خان صاحب کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ریاست جو ہے پاکستان کی، اس کے ڈانڈے، اس کے معاملات کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. شاید خان صاحب کو نہیں پتا، مگر خان صاحب جو آپ کے لیے آپ کی پارٹی میں سب سے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں نا، یقین رکھیں وہ آپ کے دشمن ہیں. انہوں نے آپ کو مروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ نے ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھی؟ کبھی غور کیجیے گا اگر موقع لگے تو، کہ -1 فارمولہ نامنظور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے جو کیا ہے آپ نے بھگتنا ہے. اب میں سب سے آخر میں آپ کو دلچسپ ترین خبر سناتا چلوں. آپ سب گواہ ہیں، یہ واحد پروگرام ہے جس میں مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹنکشن دیں گے، وہی رہیں گے، اور کوئی نیا چیف ابھی نہیں آئے گا. طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا نا. اب نئی خبر سننے کیا ہے کہ باجوہ، ابھی میں نے پچھلے 2 دن 4 دن 5 دن پہلے آپ کو ایک سنایا تھا کہ میرے دوست ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بھی جن کا بڑا گہرا اثر ہے، خان صاحب کے بھی دوست ہیں اور یو ایس پالیٹکس میں بھی بہت انوالو ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہوگی، کچھ معاملات ہیں درست. یاد ہے آپ کو؟ اب خبر آئی ہے کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہے، مگر وہ ایکسٹینشن نہیں ہے. یہ بڑی سمجھدار ریاست ہے. مگر یہ 2023 کے مئی تک رہیں گے ہمارے محترم جنرل باجوہ صاحب. وہ کیسے؟ کہ جب ان کی ایکسٹینشن کا ایشو کھڑا ہوا اور سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایکسٹینشن کا تو کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے، پہلے جا کے ترمیم کیجیے کانسٹیٹیوشنلی، اور وہ ترمیم لے کر آئی ہے، پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اس دوران سپریم کورٹ نے، کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا تھا جنرل باجوہ صاحب کا، تو انہیں 6 مہینے کی عبوری ایکسٹینشن دی کہ جب تک یہ قانون بنے 6 مہینے یا ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس دوران قانون بن کے آ جائے گا. اچھا، ہماری آپ کی بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ 6 مہینے ان 3 سال میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد آپ کو مدت دی جائے گی. مگر نہیں جناب، اب پتہ چلا کہ وہ 6 مہینے بالکل الگ تھے. اگر وہ 6 مہینے انکلوڈ ہوتے تو اب 2022 نومبر 29 نومبر کو محترم ریٹائر ہو جاتے. مگر وہ 6 مہینے الگ ہیں، اس کے بعد 3 سال کی ایکسٹینشن ہے جو مئی 29 2023 کو ختم ہوگی. اس لیے یہی کنٹینیو کریں گے. اور اس دوران جو 4 سینئر جنرل ہیں، جس میں ساحر شمشاد ہیں، عاصم منیر ہیں، فیض حمید ہیں اور جنرل نعمان ہیں، میرے خیال میں یہ سارے ریٹائر ہو جائیں گے.
مگر ان میں سے کسی ایک کو، کیونکہ جوائنٹ چیف آف سٹاف 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کسی ایک کو جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد باقی جو ہے ان 3 کا کوئی مطلب ریٹائر لے کے گھر چلے جائیں گے، انہیں بھی عہدے مل جائیں گے، سفیر بنا دیں گے، ادھر بھیج دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ خالی تو رہتے نہیں ہیں، پورا ملک ان کا اپنا ہے. پھر اس کے بعد گجرانوالہ کے جو کور کمانڈر ہیں، اور ایک اور کوئی کور کمانڈر ہے مجھے نہیں پتا، وہ میں سب سے موسٹ سینئر ہوں گے. تو آپ کو آیا مزہ کہ یہ کمال تراکیب لے کر آتے ہیں. وہ جو کہتے تھے نا جنرل باجوہ کہ نہیں میں نے نہیں لینی ایکسٹینشن، میں نے نہیں لینی، وہ کیوں لیتے ہیں؟ ان کو تو پتہ تھا کہ 6 مہینے آلریڈی میرے پاس ہیں اور اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال کل دیکھنا ہے کہ خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، مگر خان صاحب کو جن کی اپنی اہلیت اب خطرے میں پڑ چکی ہے، کیا انہیں اقتدار سونپ دیا جائے اور اسٹیٹ عدلیہ سب کچھ حکومت ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے؟ ایسا ہوگا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو لکھ کر رکھ لیا گیا ہے، جو طے کر لیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.